आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमने पिछली एपिसोड में जो हमने छोटी सी एक वीडियो की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि दज्जाल का इंट्रोडक्शन क्या है, और उस हवाले से मैंने क्लोज़ किया था सैयदना तमीम दारी की हदीस के साथ, और मैंने आपको ये दावत भी दी थी कि आप मेहरबानी फरमाएं और इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि ये बड़ी दिलचस्प हदीस है। मैं आगे जाके बयान करूँगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि ये बहुत दिलचस्प हदीस है। आज जो हम करेंगे उसमें मैंने जितनी भी डिटेल्ड हदीस जो स्टडी की हैं, ये कोई तकरीबन 350 के ऊपर सही अहादीस हैं और 400 से ऊपर बन जाती हैं अगर हम ज़ईफ़ भी मिला लें, लेकिन हम सरे 10 सिर्फ सही अहादीस को लेते हैं जिनकी तादाद 350 के ऊपर है। तो उनको मैंने जो है ना जी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो डिफरेंट 4 या 5 ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें कि दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। तो उनकी ग्रुप्स इस तरह हैं कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या बताई है उसके लिए, उसके बाद दज्जाल जो है वो कौन होगा, कहाँ से आएगा, उसके बाद दज्जाल करेगा क्या, और उसके बाद दज्जाल से बचना कैसे है। इन ग्रुप्स में डिवाइड करके हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मसीहुद दज्जाल का लफ्ज़ है, मसीहुद दज्जाल का लफ्ज़ है, और इसके काउंटर पार्ट जो इसका मुकाबला करेंगे, जो इसको हलाक करेंगे, वो मसीह रूह अल्लाह है। मसीह एक शख्सियत है, इधर भी मसीहुद दज्जाल में भी मसीह एक शख्सियत है, और मसीह रूह अल्लाह में भी मसीह एक शख्सियत है। मसीहुद दज्जाल में दज्जाल एक सिस्टम है और मसीह रूह अल्लाह में रूह अल्लाह एक सिस्टम है। तो ये एक सिस्टम दज्जाल का होगा, एक सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला का होगा, और ये दोनों जो हैं ये मसीह कहलाएंगे। एक झूठा मसीह होगा, कज़ाब मसीह होगा, और एक अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सादक तैयब पाक मसीह होगा। तो इस हवाले से ये भी देखें कि मसीह दज्जाल तो शख्सियत तो जो अभी बाद में ज़ाहिर होगी, लेकिन वो अपना सिस्टम जो है वो इन प्लेस कर चुका है, और वो सिस्टम इन प्लेसमेंट जो उसकी है वो शुरू हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। और जब ये सिस्टम अपनी कल्मिनेशन पे पहुंच जाएगा, अपनी मेराज पे पहुंच जाएगा, और टेक्नोलॉजी का खुदा इस काबिल हो जाएगा कि वो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले ले, तो फिर उसके बाद वो मसीह दज्जाल जो है वो ज़ाहिर होगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मसीह दज्जाल जो है उसने गवर्नमेंट को स्टार्ट करना है, रूलिंग स्टेट जो जिस थ्रोन पे आके वो बैठेगा वो यरूशलेम का होगा थ्रोन, वो इसराइल की स्टेट होगी जिसको वो रन करना शुरू करेगा। और इसकी वाज़ेह हदीस मिलती है सुनने अभी माजा में भी है और मुस्नद अहमद में भी है, मेरा ख्याल है 13,013 नंबर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरानुल बैतुल मक़दस खराबुल यसरब, कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की खराबी है। खराबुल यसरब खरूज मलहमा, जो यसरब की खराबी होगी वो बड़ी जंग का आगाज़ होगी, जंग अजीम का आगाज़ होगी, और खरूज मलहमा जो है वो फ़तह कुस्तुनतुनिया, उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हम कुस्तुनतुनिया फ़तह करेंगे, और फ़तह कुस्तुनतुनिया वजह बनेगी खरूज दज्जाल की। तो इस सीक्वेंस को ज़रा समझें। दज्जाल का सिस्टम इन प्लेस है, और मैं बहुत ही हैरान हुआ जब मैंने इसके ऊपर स्टडी शुरू की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इसके बारे में ख़बरदार किया है किसी और फितने के बारे में नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मरतबा इसकी दुआ बताई है कि अहादीस भरी पड़ी हैं
بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال کے بارے میں اتنی باتیں بتا چکا ہوں کہ اب مجھے یہ گمان ہوتا ہے یا یہ مجھے لگتا ہے کہ تم میری باتوں کو بھول جاؤ گے. یعنی اتنی کثرت کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اس کثرت کی وجہ سے اس کو کہیں اگنور نہ کر دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ہر نماز میں، آپ اپنی ہر نشست میں ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں آخری جملہ ہوتا تھا کہ اللہم اعوذ بک من شر مسیح الدجال. دوستو یہ دعا اپنے گھروں میں پکی کر لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں. انفارچونیٹلی ہمیں آج تک ہمارے ریلیجیس کارڈر کی طرف سے یہ نہیں سکھائی گئی، یہ نہیں بتائی گئی. اس دعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا ہوا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے شر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قیام تک کوئی فتنہ ایسا نہیں جو دجال سے بڑھ کر ہو، اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. لہذا میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں اور تم اس کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اتنی دفعہ دی ہے کہ یہ ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہونی چاہیے. ہماری ہر نماز کی بعد یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارے بچے کے زبان کے اوپر یہ دعا ہونی چاہیے. ہم گھروں سے نکلیں، اپنے کام کو جائیں، ہم کوئی کام انجام دینے لگیں، ہم کوئی بچے کی شادی کرنے لگیں، کوئی فنکشن کرنے لگیں، کوئی کام کرنے لگیں، تو اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال ضرور پڑھا کیجئے. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تاکید فرمائی ہے. اور اس بارے میں صرف ریفرنس کے طور پر آپ کو 2-4 نمبر بتا دیتا ہوں، ورنہ بہت زیادہ کثرت سے احادیث ہیں. صحیح بخاری میں 832 ہے، 1377 ہے، 1879 ہے، 1881 ہے. یہ احادیث ساری کی ساری جو ہیں بہت تمام کتب میں کثرت سے موجود ہیں اس دعا کے ساتھ. تو میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں سے کہ خدا را اس دعا کو اپنے روزمرہ معمولات کا حصہ بنائیں. اس کے بعد آئے گا کہ جناب وہ دجال جو ہے وہ کس طرح آئے گا، ہوگا کون وہ. سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہوگا کون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی تفصیلاً ارشاد فرمایا ہے، تمام کتب حدیث میں موجود ہے. میں اس کی سمری آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب وہ ظاہر ہوگا اس وقت وہ ایک جوان مضبوط جسم کا، چھوٹے قد کا، سرخ رنگ کا انسان ہوگا، اور اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے بال ہوں گے، اور سانپوں کی طرح اس کی زلفیں جو ہیں وہ اس کے چہرے کے ماتھے کے ساتھ ساتھ اور اس کے پیچھے لٹک رہی ہوں گی، اور اس کی ٹانگیں جو ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ ہوگا، اور اس کی گردن جو ہے وہ کندھوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. اس کی گردن اور کندھوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور دوسری آنکھ جو ہے وہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی پھر دوبارہ زور دیا. فرمایا وہ تمہیں زیر کرے گا، وہ تمہیں اگر ہر بات سے قائل کر لے، ہر طرح سے تمہیں پچھاڑ دے، تو پھر بھی یاد رکھنا کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے تو پھر بھی اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ ایک ایسی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کہ کافر لکھا ہوگا. بالکل اس کے بارے میں ہمیں کافی ساری احادیث ملتی ہیں، لیکن اس میں اختلاف ملتا ہے. اختلاف احادیث میں نہیں ملتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے میں ملتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا. لیکن اس کے اگینسٹ سیدنا انس بن مالک، سیدنا حذیفہ بن یمان جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس کے ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا.
لیکن چلیں یہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، لیکن ہمارے نبی نے اس سے زیادہ زور دے کے جس بات پہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اب وہ کرے گا کیا دوستو؟ دس از ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ دوستو دیر از اے گریٹ ڈفرینس بٹوین الہ اینڈ رب۔ بات یاد رکھیں، وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ سرے عام آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سجدے کرو یا میری نماز پڑھو، کیونکہ وہ الہ کی کریکٹرسٹکس ہیں۔ وہ الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ رب کیا ہوتا ہے یہ کسی عربی والے کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ رب کیا ہوتا ہے اور الہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ غیر عربی ہیں، عجمی ہیں، اور ہماری سائیکالوجی یا ہماری سائیکالوجی آف لینگویج جو ہے وہ عرب سے ڈیفرنٹ ہے، اور ہم جب ایک عربی لفظ جو ہے وہ سنتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سب کانشیس میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو جو ہم اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں اس میں ہمارے سب کانشیس کو کمپیوٹر کی طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دوستو رب کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی وہ ہے جو آپ کا معبود ہو، جس کی آپ عبادت کریں، لیکن رب وہ ہے جو آپ کی سبسسٹنس لیول کو میٹ کرے، جو آپ کے دانا پانی کا بندوبست کرے، جو آپ کی اکنامکس کو چلائے، جو آپ کے فائنینشیل میٹر کا انچارج ہو، اس کو کہتے ہیں رب، جو آپ کو رزق دے، جو آپ کو پالے۔ کیپ ان مائنڈ کہ دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، الوہیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ آپ کی اکانومی کو اپنی گرفت میں لے لے گا، وہ آپ کو جکڑ دے گا ایک ایسے سسٹم میں جہاں پہ سے آپ نکل نہیں سکیں گے۔ وہ آپ کے نیچرل ریسورسز کے اوپر، وہ آپ کی انڈسٹری کے اوپر، وہ آپ کی ایگریکلچرل پروڈکشنز کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے گا، اور آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اس کی شرائط مانیں، آپ اس کی شرائط مانیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو رزق دے گا، اور بہت ساری دنیا اس حوالے سے اس کو تسلیم کر لے گی۔ تو کوئی اندھا ہی ہوگا نا جو کہے گا کہ میں خدا مان لیتا ہوں۔ اس کو کیسے مانے گا وہ خدا اس طرح مانے گا کہ وہ کہے گا کہ دیکھو میری بات مانو، میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانو، اور اس کے بعد جا کے میں تمہاری اکانومی کو کھولوں گا، تمہاری سینکشنز کو اٹھاؤں گا، میں تمہارے اوپر خوشحالی لے کے آؤں گا۔ تو لوگ اس کی بات مان لیں گے اور اس کو رب مان لیں گے، اس کو یہ بات کا درجہ دے دیں گے کہ بے شک ہماری اکانومی تمہاری وجہ سے چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت میں سب سے بڑے لوگ، سب سے بڑا گروہ جو دجال کا ساتھ دے گا وہ علماء ہوں گے اور عورتیں ہوں گی۔ اب دوستو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مولویوں کو علماء کہیں گے؟ نہیں 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 نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میری امت کے علماء کون ہیں۔ ان کی امت کے علماء وہ ہیں جو پی ایچ ڈیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی امت کے علماء وہ ہیں جو اکانومسٹ ہیں، جو فائنینشیل اینالسٹ ہیں، جو ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ اگر دجال کی بات نہ مانی یا اگر دجال یہاں سے نکل گیا then who will feed you? Who will feed you? Who will feed you؟ دوستو یہ بات بڑی سینسٹیو ہے، خدا را اس پہ غور کریں کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور اس پہ سوچیں کہ رب کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی اکانومی پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے شروع کر دیا ہوا ہے یہ سسٹم۔ آپ دیکھیں پچھلی 1 صدی کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، اکانومی کی دنیا میں کیا کیا کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے ریئل کرنسی جو تھی، جس پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا منی از دینار اینڈ درم، منی از دینار اینڈ درم، یعنی گولڈ اینڈ سلور از دا اونلی منی۔ لیکن آج پیپر کرنسی ہے، پیپر کرنسی کے پیچھے انٹرنزک ویلیو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے،
آج اگر آپ 1 ارب ڈالر لے کر امریکہ کی گورنمنٹ کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ اس کے مساوی ہمیں سونا دیا جائے تو آپ کو سونا نہیں دیا جائے گا. یہ انٹرنسک ویلیو ہے جو نہیں ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ پیپر کرنسی کا. یہ اس نے پہلے آپ کی ریئل کرنسی کو ریموو کیا, آپ کے درہم اینڈ دینار کو بند کیا, گولڈ کو کرنسی کے طور پر یوز کرنا ممنوع قرار دیا گیا UN کی ریزولوشن کے ذریعے, اور اس کے بعد اس نے آپ کی پیپر کرنسی پہ قبضہ کیا. پھر اب وہ آپ کو پلاسٹک کرنسی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آئی مین ATM کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, یہ ساری کی ساری پلاسٹک کرنسی ہے. وہ آپ کو پلاسٹک کرنسی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو کرپٹو کرنسی پہ لے کے جائے گا. دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرنسی یا دولت کی ویلیو کم نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں, آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, 10 سال کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ وہ 100 روپیہ رہ جائے گا, 10 سال کے بعد 1000 روپیہ رہ جائے گا. لیکن اگر انٹرنسک ویلیو کے اوپر کرنسی ہو, اگر وہ گولڈ یا سلور ہو, تو اس کی ویلیو جو ہے وہ کم از کم اتنی ہی رہے گی. تو میرے بھائیوں, یہ ایک ایسا پھندا ہے, وہ آپ کو قرضوں کے جال میں جکڑے گا, وہ آپ کو قرضوں کے جال میں جکڑے گا, وہ آپ کی فنانس پہ کنٹرول کرے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں احادیث بیان فرمائی ہیں, میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک قوم پر جائے گا, دجال ایک قوم پر جائے گا اور کہے گا کہ میری بات مانو. یہی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہے گا مجھے مانو, میری شرائط کو تسلیم کرو, میری بات مانو. تو وہ اس کی بات مان لیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے کھیت جو ہے وہ ہریالی آ جائے گی, ان کی فصلوں کی پیداوار دگنی چگنی ہو جائے گی. ان کے جانور جب شام کو چر کے واپس لوٹا کریں گے تو ان میں 10 گنا زیادہ دودھ ہوا کرے گا, اور زمین کے تمام خزانے مکھیوں کی طرح ان پہ چمٹ رہے ہوں گے. اتنی خوشحالی آ جائے گی. اور پھر وہ ایک اور علاقے میں جائے گا, ایک اور قوم کے پاس جائے گا, اور انہیں کہے گا میری بات مانو. وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے, تو ان کے پاس بدحالی اور غربت پھیل جائے گی. یہی لفظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے کہ وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے, تو ان کے پاس بدحالی اور غربت جو ہے وہ پھیل جائے گی. دوستو, وہ میرے نبی کے امتی ہوں گے, وہ اللہ کے ماننے والے ہوں گے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا جب اگر تم پر یہ حالات آ جائیں تو بے فکر ہو جانا, بے فکر ہو جانا. تمہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو تمہارا رزق بنا دے گا. اللہ اپنی تسبیح کو تمہارا رزق بنا دے گا اور تمہارے فاقوں کو دور کرے گا انشاءاللہ, لیکن تم ثابت قدم رہنا. دوستو, یہی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال جو ہوگا اس کے ایک طرف آگ کا دریا ہوگا, ایک طرف ٹھنڈے پانی کا دریا ہوگا. اس کا آگ کا دریا در حقیقت ٹھنڈے پانی کا دریا ہوگا, اور اس کا ٹھنڈے پانی کا دریا در حقیقت آگ کا دریا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے ٹھنڈے پانی کے دریا میں کود گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا, اور جو اس کی آگ کے دریا میں کود گیا وہ خیر و سلامتی سے نکل آیا, اور اسے ابدی زندگی میں تمام نعمتیں عطا کر دی جائیں گی. دوستو, مجھے بتائیے, وہ لوگ پاگل کہیں گے آپ کو جب آپ کہیں گے کہ میں نے اس آگ کے دریا کی طرف جانا ہے, میں نے یہ مصائب والا راستہ چننا ہے, میں نے اس طرف جانا ہے. لوگ کہیں گے پاگل ہے, آپ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے افراد اس کے پیچھے چل پڑیں گے, یہ آپ کے بچوں کو آپ کے گھروں سے نکال کے لے جائے گا. دوستو, یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے اثار آ جایا کرتے تھے, وہ گھبرا جایا کرتے تھے. وہ جب بھی بات کرتے تھے, ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کافی دیر دجال کی بات کی, تو سرکار جو ہے وہ بات اس طرح کر رہے تھے کہ ایک تھوڑا اونچا بولتے تھے, پھر آہستہ سے کہتے تھے کہ میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں, پھر اونچا بولتے تھے, پھر تھوڑا سا سلو بولتے تھے. تو صحابہ اکرام اگلے دن پیش ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم ساری رات نہیں سوئے. فرمایا کیا ہوا؟
فرمایا آپ جس طرح اپنی آواز کو بلند اور پھر پست کرتے تھے، ہمیں تو ایسے لگا کہ یہ دجال جو ہے ساتھ کھجوروں کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی نکل کے آ جائے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میرے ماننے والوں، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اس سے نپٹوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو ثابت قدم رہنا، میرے ہر امتی کے اوپر میرا اللہ میری طرف سے خلیفہ ہوگا، لیکن تم ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دفعہ یہ فرمایا کہ اس کے ایک طرف آگ کا دریا ہوگا، ایک طرف پانی کا دریا ہوگا، اور پھر ایک دفعہ فرمایا کہ جو اگر تمہارا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے تو بے دھڑک اس کے آگ والے دریا میں کود جانا، بے دھڑک اس کے آگ والے دریا میں کود جانا۔ وہ اکنامیکل تباہی کا رستہ جو تمہیں وہ دکھا رہا ہوگا اس کو اڈاپٹ کر لینا، اس کو سوچنا سمجھنا نہ اس کے اوپر، صرف یہ بات یاد رکھنا کہ میرا رب کانا نہیں ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی ہوئی تھی۔ آپ کے کانشیس میں، آپ کے سب کانشیس میں، آپ کی نسلوں میں یہ بات ہو کہ جب کبھی وہ ہمیں خوشحالی کا رستہ دکھائے اور دوسری طرف بدحالی اور فاقے مستی کا رستہ ہو تو فاقے مستی اور بدحالی کے رستے کو چوز کرنا ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے، یہی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفر کرے گا، اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا کہ بادل جیسے ہوائیں بادلوں کو لیے اڑتی ہیں، وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ سفر کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ ذرا غور کرتے جائیے، غور کرتے جائیے اور سوچئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، دجال کا سسٹم کہاں ان پلیس ہے۔ میں نہیں کہتا، میں اینڈ پہ جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے نبی نے بتایا تھا، یہ کہاں ہو رہا ہے اور کون یہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی، اور پھر وہ فرمایا کہ وہ ایک مدینے میں آئے گا۔ یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ احد پہاڑ کے پیچھے شوریلی زمین پہ اترے گا، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازوں پر فرشتے اس کے ساتھ تلواریں لے کے لڑنے کے لیے ہتھیار لے کے تیار ہوں گے۔ وہ ان سے ڈر جائے گا اور وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان 2 شہروں کے علاوہ وہ ہر شہر میں داخل ہوگا۔ دوستو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بقا، تمہاری سالویشن مکہ اور مدینہ کی آبادی کے ساتھ ہے۔ مکہ اور مدینہ کو سنسان نہ ہونے دینا، مدینہ کے رستے بند نہ کرنا، باب السلام کو کبھی تالا نہ لگانا۔ اگر یہ تالا لگ گیا، اگر مدینہ برباد ہو گیا، اگر مدینہ میں حاضریاں ختم ہو گئیں تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا دجال سے صرف 2 شہر بچیں گے، وہ مکہ اور مدینہ ہوگا، یعنی جو مکہ اور مدینہ سے منسلک ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باہر نکلے، میرا ایک امتی باہر نکلے گا، وہ اس کو قتل کر دے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے درمیان چلے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ اب مجھے بتائیں، اتنے بڑے بڑے معجزے وہ کرے گا اور کہے گا کہ بتاؤ اب میں رب ہوں کہ نہیں ہوں، تو وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا ہوا تھا۔ اور پھر وہ دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ پھر اس کے اوپر دسترس نہیں دیں گے، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت کا افضل ترین انسان ہوگا۔ دوستو، یہ اس کا ایک مختصر سا تعارف ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ آپ کے ساتھ۔ وہ رب کا دعویٰ کرے گا، وہ آپ کی اکنامکس پہ کنٹرول کرے گا، وہ آپ کو دانا پانی بند کرنے کی دھمکی دے گا،
خدا را اس کی دھمکیوں میں نہ آئیے گا، خدا را اس کی دھمکیوں میں نہ آئیے گا، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے چلیں کہ وہ آئے گا کہاں سے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آج صرف یہ بات کر کے پھر ہم اگلی ایپیسوڈ میں باقی باتیں کریں گے۔ صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آئے گا کہاں سے۔ تو جناب والا مسند احمد میں 12960 حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ الحمدللہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک یہودی جوڑے کے ہاں پیدا ہوگا جو 30 سال سے بے اولاد ہوگا، اور وہ جب پیدا ہوگا تو اس کا دل جاگے گا، اس کی آنکھیں سوئیں گی، اس کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلا کریں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی یہودی کے ہاں اس طرح کا اسی نشانیوں والا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ابن سیاد۔ روایات میں آتا ہے، کچھ روایات میں ابن سائد آتا ہے، کچھ میں ابن سیاد آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ مل کے اس کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم 30 سال سے ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو دیکھا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی، اس کے سانس سے گوں 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 گڑگڑاہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر کہتے ہیں ہم دوبارہ گئے تو وہ سویا ہوا تھا، ہم نے کچھ باتیں کی تو ایک دم سے کچھ سالوں بعد گئے ہوں گے، تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ تیرا ستیہ ناش، تو سویا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا میری آنکھیں سوتی ہیں، میری دل نہیں سوتا، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوتا ہوں۔ اس شخص کا نام ابن سیاد تھا۔ اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سے واقعات ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس نے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے کہ عمر تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ایک ذمی کو قتل کرنے کا تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ تو میرے دوستو، وہ ابن سیاد جو تھا اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ 3-4 واقعات اس طرح کے ہوئے، وہ میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا، پھر آپ پڑھ لیجئے گا۔ 3-4 واقعات اس کے ساتھ اس طرح کے ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا حذیفہ بن یمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ سارے بڑے صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی، عمر کے منہ سے قسم سنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی، تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابن سیاد دجال ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں 2 دفعہ زندگی میں اس کے ساتھ ملا۔ پہلی دفعہ ملا تو وہ بچپنے میں تھا، دوسری دفعہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھ جو ہے وہ پھولی ہوئی تھی۔ تو میں نے اسے کہا، یہ بڑا صحیح حدیث ہے، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ آنکھ تیرے سر پہ، اور تو کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا عبداللہ بن عمر میرے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ اللہ چاہے تو تمہاری یہ جو چھڑی تم نے پکڑی ہوئی ہے اس میں ایک آنکھ پیدا کر دے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈنڈے سے اس کو بہت مارا، اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ غور کریے گا، ذرا تھوڑا سا غور کریے گا، یہ ٹائم ڈائمینشنز کی بات ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ ٹائم ڈائمینشنز کی بات ہے، یہ ٹیلی پورٹیشن آتا ہے اس میں۔ عبداللہ بن عمر جیسا بڑا صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ اسے بہت مارا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی میں نے اسے مارا۔
اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے پھولنا شروع کیا ایسے، اور وہ اتنا پھول گیا کہ پوری گلی کو اس نے روک دیا، پوری سڑک کے اوپر وہ آ گیا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے چل کے ام المومنین کے گھر میں، یعنی اپنی بہن سیدہ حفصہ کے گھر میں داخل ہوا، تو ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ الجھنے کی؟ تمہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال غصے میں آ کے نکل پڑے گا، تو خبردار اس کے ساتھ الجھا نہ کرو آئندہ سے۔ وہ ابن سیاد پتہ نہیں کون تھا دوستو، لیکن سیدنا جابر بن عبداللہ کی روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحال یہ یقین تھا یا شبہ تھا کہ وہی دجال ہے۔ ایک لفظ آتا ہے عربی کا، وہ کلیئر نہیں ہے کہ کئی دفعہ وہ یقین کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، کئی دفعہ گمان کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس لفظ پہ عبداللہ بن جابر نے حدیث کا اختتام کیا۔ کئی ٹرانسلیٹر اس کا ترجمہ یقین کرتے ہیں، کئی ٹرانسلیٹر اس کا ترجمہ گمان کرتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ وہ کہاں چلا گیا دوستو؟ کیا وہ آج تک زندہ ہے؟ وہ کیسے دوبارہ ظاہر ہوگا؟ وہ کہاں ہے؟ اس کے جواب انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آج تک کے لیے اتنا ہی۔ براہ کرم میری دوبارہ گزارش ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من شر مسیح الدجال، یہ ضرور اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ آج کل کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔